अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, और जो रात बाहर है वो कब्र में नहीं। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के काफिले पर हमला किया गया। डायरेक्ट अटैक था जी खान साहब के कंटेनर पर, डायरेक्टली गोलियां बरसाई गई खान साहब के कंटेनर पर। वहां क्या वाकया पेश आया, जाए वकुआ पर मौजूद लोग क्या कहते हैं, खान साहब के साथ कंटेनर पर मौजूद लोगों का क्या कहना है, इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन था, और इस वक्त इमरान खान साहब की क्या सिचुएशन है, इस सारी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो ये वाकया पेश आया ये हुआ किस तरह से। खान साहब आज वजीराबाद में 3 पॉइंट्स पर खिताब करने जा रहे थे और बहुत पीसफुल तरीके से चल रहा था। आज 7वां दिन है इस हकीकी आजादी मार्च का। 6 दिन इंतहाई पुरअमन अंदाज में गुजरे, इसी तरह 7वें दिन का भी आगाज हुआ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं लाइव ट्रांसमिशन होस्ट कर रही हूँ हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च की, जो लाइव ट्रांसमिशन है, आई एम होस्टिंग दैट। तो मुझे ऑब्वियसली लम्हा बलम्हा अपडेट्स मिलती रहती हैं। बहुत से लोगों ने एतराज किया कि मैं ये क्यों होस्ट कर रही हूँ, तो आज आपको जवाब मिल गया होगा कि मुझे पता था, इतना तो नहीं पता था कि ये इस हद तक गिर जाएंगे कि इमरान खान पर कातिलाना हमले करने पे आ जाएंगे, लेकिन इतना मुझे पता था कि ये कोई ना कोई घटिया हरकत करेंगे जरूर, जिसको मीडिया पर जोर डालकर, जिस तरह लाइव खान साहब की तकारीर पर पाबंदी लगा रखी है पेमरा ने कि कोई भी टेलीविजन चैनल लाइव नशर नहीं कर सकता खान साहब की तकरीर को, इसी तरह इस वाकये को भी दबा दिया जाता। लिहाजा मैंने बेड़ा उठाया था इस बात का कि मैं इंशाल्लाह पहले दिन से लेकर आखिरी लम्हे तक इस हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च को पूरी तरह से कवर करूंगी इंशाल्लाह। अब आते हैं इस पे कि हुआ क्या। खान साहब जब आज गुजरांवाला से निकलकर वजीराबाद पहुंचे, कर आपको पता है गखड़ में कैसा शानदार इस्तकबाल हुआ खान साहब का माशाल्लाह। आज जब वजीराबाद से उनका काफिला गुजर रहा था तो अचानक से 2 शूटर्स आते हैं। थे तो 3 तादाद में, वो 3 हमलावर थे जो इकट्ठे ही आए थे। जो वहां के एनी शाहिदीन बताते हैं कि एक शख्स ने जब फायरिंग शुरू की तो दूसरे ने उसको सपोर्ट किया, उनमें से एक पकड़ा गया, तीसरा थोड़ा सा साइड पे हुआ। पहला जो था वो जो फायरिंग कर रहा था उसको एक पाकिस्तानी सिटीजन ने, जिसका नाम है जी एहतशाम, यंग लड़का है माशाल्लाह, उसने रोक लिया। उसने उसका पिस्तौल वाला हाथ पकड़ा, दूसरा उसने उसके बाजू पे हाथ रखा और उसको झंझोड़ा जरा, जिसकी वजह से उसकी जो निशाना था वो चूक गया और एक गोली लगी है किसी को उसके फायर से, लेकिन बाकी सारी गोलियां, एहतशाम का कहना था कि वो नीचे गिरती चली गई, और वो ऑटो पे था उसका जो पिस्टल था। ये एहतशाम बता रहे हैं, जिन्होंने, वो पाकिस्तान का दलेर बेटा जिसने इस हमलावर को रोका। अब रह गए 2 जो हमलावर, उनमें से एक तो जाए वकुआ पर ही जहन्नुम वासिल हो गया, उसको लोगों ने ही उसी वक्त आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि वो भी साथ साथ लगा हुआ था, तो उसको भी वो पकड़ा गया और क्रॉस फायर में मारा गया। जो तीसरा शख्स था वो थोड़े से फासले पर कर रहा था फायरिंग। अब हमें मीडिया पर जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये कि जी हिरासत में ले लिया गया है दोनों हमलावरों को। उनमें से एक बताया जा रहा है कि आलमगीर खान एमएनए है, जिनका वो गार्ड था जिसको गलती से पकड़ लिया है। एमएनए साहब का कहना है कि मेरे गार्ड का तो इससे कोई लेना देना नहीं, और लोगों का भी ये कहना है कि गार्ड ने इमरान खान साहब पे हमला या इस कंटेनर पे हमला नहीं किया, वो तो बल्कि वो मामला देख रहा था। अब देखते हैं इस पे तफसीली तफ्तीश जब होगी तो पता चलेगा कि किसने क्या किया, लेकिन जो हमारे सामने फुटेज आ गई मैं उसकी बुनियाद पर आपको बता रही हूँ कि मास्क पहना हुआ एक पतला सा लड़का था जिसको एहतशाम ने उसका एक हाथ जिसमें पिस्टल था उसको पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने उसका बाजू झंझोड़ा, जिसकी वजह से उसका निशाना चूक गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं इस चीज पे कि क्या खान साहब का कंटेनर इतना कमजोर है कि जिसपे कोई भी फायरिंग करे तो खान साहब खुदा न खास्ता उसका निशाना बन सकते थे। तो उसका जवाब यह है कि खान साहब के कंटेनर पे बहुत मजबूत लोहे की शील्ड लगी हुई है, जिसको डैमेज करना बड़ा मुश्किल है, मतलब उसमें से गोली का निकलना मुश्किल काम था। चूंकि इतनी ज्यादा पूरा ब्रस्ट खोला गया और पूरी यानी फायर खोला गया, तो इतनी ज्यादा गोलियां थी जो बरसाई गई कि अल्लाह का शुक्र है। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब और उनकी टीम का मौजूदाती तौर पे बच जाना ही बहुत बड़ा मौजज़ा है माशाल्लाह। ये किसी मौजज़े से कम नहीं, जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई भी एक भी जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। हाँ, एक शख्स का बताया जा रहा है जान बहक होने की इतलात आ रही है, एक शख्स के शहीद होने की, वो भी तफसीलात जैसे आते हैं मैं बताऊंगी, लेकिन
کنٹینر پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب اللہ کا شکر ہے محفوظ رہے، اور جس کو بھی لگیں ٹانگوں پہ گولیاں لگیں، خان صاحب کو بھی 2 گولیاں لگی ہیں جی ٹانگ پہ اور پاؤں کے قریب لگیں، اور خان صاحب کے ساتھ ساتھ فیصل جاوید خان کے چہرے سے ہوتی ہوئی گولی پاس کر کے گئی ہے. ان کا پورا لباس خون و خون تھا فیصل جاوید خان کا. اور پھر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جس وقت خان صاحب کو کنٹینر سے لوگوں نے مطلب گھیر رکھا تھا خان صاحب کو اور وہ گاڑی میں منتقل کرنے والے تھے، تو اس وقت خان صاحب نے ماشاءاللہ اپنے دونوں پیروں پر کھڑے ہو کر عوام کو یوں کر کے ہاتھ کھلایا اور لوگوں کا لہو گرمایا، لوگوں کو جوش و جذبہ جو تھا ان کا ماند نہ پڑ جائے، اس بات کو انشور کرتے ہوئے کہ انہوں نے لوگوں کے جذبے کو انٹیکٹ رکھنا ہے انشاءاللہ، انہوں نے لوگوں کو ہمت دلائی اور گاڑی میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے لاہور کے لیے. پھر ہی واز ٹیکن ٹو لاہور، وہاں پہ از بین شفٹڈ ٹو شوکت خانم، ابھی بھی وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ جاری ہے. اور فیصل جاوید خان وہاں جا کر بھی اتنا مجھے ہوا، فیصل جاوید خان وہاں پہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وہ بات ہے کہ اب ہم جس پوائنٹ پہ آ رہے ہیں کہ جو ہمارے میڈیا کی بے شرم اکثریت جو نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی یہ تو مذہبی شدت پسند تھا، وہ جو اچانک سے بیان آ جاتا ہے اور وہ بیان میں کہتا ہے کہ دیکھیں جی میں نے تو عمران خان لاؤڈ سپیکر پہ وہ گانے لگائے ہوئے ہوتے تھے اور اذان کا ٹائم ہوتا تھا تو میں تو اس لیے ان کو مارنا چاہتا تھا اور میں منہ پہ اور سینے پہ گولی مارنا چاہتا تھا. پہلی بات یہ کہ تمہیں اسلام کا ٹھیکیدار بنایا کس نے؟ دوسری بات یہ کہ عمران خان، میں خود پرسوں انٹرویو کر کے آئی ہوں، آپ نے وہ انٹرویو دیکھا ہے، میرے یوٹیوب چینل پہ لگا ہوا ہے، عمران خان صاحب کے آفیشیل پیج پہ بھی لگا ہے. عمران خان تو ہر اذان کے وقت روک کے اذان ہوتی ہے، میرے سامنے پرسوں ہوتی رہی ہے، ہر نماز کے وقت تو اذان ہوتی تھی. پھر یہ کہ ہر وقت اللہ کی قوالی چل رہی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. جو شخص میرا قوم، میرا وطن، میری قوم، میرا ملک، میری فوج، میرے ادارے، میرا ملک خود مختار آزاد ہو، جس شخص کی ساری گفتگو یہ ہے، جو پوری قوم کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا رہا ہے، تو یہ کون بے شرم پیدا ہو گیا ہے جو مذہبی شدت پسندی کا بہانہ کر کے کہے کہ میں عمران خان کو مارنا چاہتا تھا؟ لعنت تمہارے پیدا ہونے پہ اور لعنت ان پہ جنہوں نے اس کو بھیجا. ہم کیا اتنے بے وقوف ہیں کہ آپ مذہبی شدت پسندی کا ایک کمبل اوڑھ کے کہیں گے کہ ہاں جی یہ تو اس لیے کیا گیا اور سارے ڈر کے چپ کر جائیں گے کہ ہو نام نہ لینا؟ یہ کوئی مذہبی شدت پسندی نہیں تھی، یہ بالکل بکواس سے غلط بات ہے. یہ کس نے کیا ہے، کس نے کرایا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ پورے ملک کو پتہ ہے کہ یہ کون حرکتیں کر رہا ہے، یہ کس نے کروایا ہے. عمران خان کس کی کرپشن کو چیلنج کر رہا ہے، عمران خان کس کو کہہ رہا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ اور اس ملک کو حقیقی آزادی اور خود مختاری کے راستے پر چلنے دو. عمران خان کو کون دھمکیاں دے رہا تھا کہ اب اس کا جی سر کچلنا ہے، جو فتنہ کہتے ہیں کچھ بے شرم لوگ، وہ کون ہیں، کون لوگ ہیں؟ شہباز شریف کو شرم نہیں آئی؟ وزیر اعظم ہو کے آپ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ سے جب رپورٹ طلب کر رہے ہیں اس واقعے کی، تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایسے شخص سے رپورٹ طلب کر رہے ہیں جس کو شامل تفتیش ہونا چاہیے. مریم نواز نے بھی 2-3 دن پہلے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ عمران خان کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور جس قسم کی آپ باتیں کرتے ہیں، فتنے کو کچلنا ضروری ہے، اس کا سر کچلنا ضروری ہے. فتنہ کہنے سے نہیں کوئی بن جاتا. فتنہ وہ ہے جو ایک پرامن احتجاج میں خون ریزی کی خواہش رکھتے ہوئے گنڈے بھیجے، دہشت گرد بھیجے، وہ فتنہ ہے. جس کی وہ جو عیش موج لگی ہوئی ہے، لوٹ مار لگی ہوئی ہے اتنے سالوں سے، دہائیوں سے، جس کی وہ عیش خطرے میں پڑ گئی ہے، وہ اصل فتنہ ہے. یعنی عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسے، عوام کا استحصال کریں، ان کے حقوق کا، ان کو بھیڑ بکریاں سمجھیں. وہ روز یہی بات کرتا ہے کہ ہم کو بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جن کو آپ لاٹھی مار کے کہیں کہ اب یہ ریوڑ ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے. تو کیا غلط کہا اس نے؟ اور اس کو اس بات کی سزا کے طور پہ ان کا تو پلان تھا نا کہ خدا نخواستہ عمران خان کو آج شہید کروا کے تو پھر آگے چلنا تھا اور پھر آپ ڈھونڈتے رہتے قاتلوں کو. یہ تو اللہ کا شکر ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. یہ تو رزق، موت، آپ کی زندگی کے تمام بڑے فیصلے، بڑے کیا چھوٹے فیصلے بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہے. ہر بات، آپ نے اب سے 5 منٹ بعد پانی پینا ہے یا نہیں، آج رات کو آپ کے گھر میں تو شاید کچھ اور بنے لیکن ہو سکتا ہے آپ نے کچھ اور کھانا ہو.
آپ نے کل کہیں جانا تھا لیکن آپ نہیں جا سکتے اور پرسوں چلے جاتے ہیں, کہیں آپ نے جانا ہی نہیں ہوتا اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جاتے ہیں, تو اللہ کے فیصلے ہیں. آپ خدا نہ بنے. تاریخ گواہ ہے کہ جس شخص نے بھی کائنات میں خدا بننے کی کوشش کی ہے زمین پر, اس کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیے, پھر چاہے وہ فرعون ہو یا نمرود ہو. تو اس لیے اس وقت سے ڈریں اور ایسے عبرتناک انجام سے بچیں, اور پاکستان کے لیے جو بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں, نہیں کر سکتے تو کم از کم شر نہ پھیلائیں. جو بھی شخص اس کے لیے ذمہ داران ہیں ان کا تعین ہونا چاہیے. پرویز الہی صاحب کو اس لیے نہیں 17 جولائی کو یہ اتنا الیکشن جیت کے پی ٹی آئی نے اپنی سیٹس اور یہ سب کچھ پرویز الہی صاحب کی گود میں رکھا کہ وہ وزیر اعلیٰ ان کو بنا کر, اس لیے نہیں رکھا کہ تفتیش ہی ہوتی رہے 2 مہینے 2 سال. ماڈل ٹاؤن میسیکر والوں کا آج تک کوئی وہ نہیں ہو سکا. 14 قتل کرنے والے جو دندناتے پھرتے رہے, یہ حکم دینے والے, آج تک اس کے ذمہ داران کو نہیں پکڑا جا سکا. اور وہ ذمہ داران جن کو پکڑا جانا ضروری تھا اور جو لوگ اس وقت اقتدار میں تھے آج وہی اقتدار میں ہیں, اور کینیا بھیجی ہوئی ہے ارشد شریف کے قتل کی انویسٹیگیشن کے لیے انہی لوگوں نے ٹیم. یعنی یہ کیا مذاق ہے. اور انہی لوگوں سے پتا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو آج کون قتل کرنا چاہ رہا تھا, کس نے حملہ کیا ہے. یہ تو اللہ نے بچایا, اپنی طرف سے تو وہ مار گئے تھے, یہ تو اللہ نے بچایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس قوم کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں, پورا ملک عمران خان کے اس نظریے پر کھڑا ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہمیں حقیقی آزادی اور خود مختاری چاہیے. ہم انشاءاللہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے اس چیز پہ. یہ ملک اب جاگ گیا, یہ قوم جاگ گئی ہے انشاءاللہ. اور اب آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کے اس موومنٹ میں وہ جیسے بھی ہوتی ہے کس طرح سے لوگ انشاءاللہ اب نکلتے ہیں اور کس طرح سے اس میں بڑھ چڑھ کر لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ یہ پاکستان کی فیوچر کی بات ہے, پاکستان کی خود مختاری کی بات ہے. کچھ ٹی وی چینلز جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جو عمران خان پر ہی سارا یہ اس کا نزلہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ جو بھی ہوا اس کے لیے عمران خان ذمہ دار ہے, شرم سے ڈوب مرے. آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے لوگوں کا میڈیا کی اکثریت پر اعتماد نہیں رہا. تو یہ کوئی مذہبی یہ شدت پسندی نہیں ہے. میں پھر دوہرا دوں, یہ صرف اور صرف عمران خان کو پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ سے ختم کرنے کی سازش تھی. یہ عمران خان سے یہ جو رجیم چینج آپریشن کا آخری فیز کہ جس میں آپ بالکل چھٹی کرا دیں ہر اس بندے کی جو ایمانداری اس ملک میں رائج کرنے کی بات کر رہے, ظاہر ہے کہ ذمہ داران کو جواب تو دینا ہوگا انشاءاللہ. اس عدالت میں نہیں تو اگلی عدالت میں, تو اگلی عدالت تو لگنی اس لیے ہے, قیامت تو برپا ہی اس لیے ہونی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اس کا حساب کتاب ہو. آج زمین پر لگائی ہوئی عدالتوں کے جو امین ہیں وہ تبھی اگلے جہان میں سرخرو ہوں گے اور اگلی عدالت میں خود اپنی پیشی بھی بخوشی اور بہت آسانی سے انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ تبھی وہ پاس کر سکیں گے, اس میں سے کامیابی سے گزر سکیں گے اگر یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا انشاءاللہ. میں پاکستان کی عدلیہ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جج زیبا سے عمران خان صاحب نے سوال کیا تھا کہ شہباز گل کو جسمانی ریمانڈ کے لیے مزید اسی اسلام آباد پولیس کے حوالے کیوں کیا جا رہا ہے جس نے آلریڈی ان کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا. اس پر تو توہین عدالت کے مرتکب قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی عمران خان کو, جس پر اللہ کا شکر ہے کہ سینس پریویلڈ اور وہ نہیں ہوا ایسا, لیکن بہرحال کیس تو چلا. میں پاکستان کی معزز عدلیہ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس کی صاف شفاف انکوائری کرے اور ذمہ داران کا پتہ لگایا جائے, تعین کیا جائے. چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, پتہ کر کے بتائیں یہ کس کی جرت ہوئی ہے, کس کی جرت ہوئی ہے کہ عمران خان کی طرف اس نے دیکھا بھی ہے. گولی تو بڑی اگلی بات ہے, دیکھا بھی کیسے ہے میلی آنکھ سے. ہمیں پاکستانی عوام کو اس کا جواب چاہیے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. I'll keep you updated انشاءاللہ. ابھی میں شوکت خانم جا رہی ہوں, وہاں جا کے انشاءاللہ میں آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتی ہوں جہاں پہ خان صاحب کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ پاکستانی قوم اس اچھے مقصد میں متحد ہو کر ساتھ چل رہی ہے. پاکستان زندہ باد.